ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन और आपको अपने इस लाउंज में खुश आमदीद कहता हूं। सिलसिला वही है मुक़द्दस लूका का नहायत ही खूबसूरत इंजीली बयान और उसके छठे बाब का हम मुतालिया कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने मिशन की कंटिन्यूएशन की खातिर अपने लिए 12 शागिर्द चुन लिए। वैसे तो हमें शागिर्दों की एक बड़ी तादाद नजर आती है, लेकिन ये सब वो थे जिन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह को अपना रब्बी, अपना उस्ताद माना था। लेकिन इस बड़ी जमात में से खुदावंद यस्सु मसीह ने फिर 12 को मुंतखब किया और उनको अपना रसूल होने का शर्फ बख्शा। पिछले प्रोग्राम में हमने खुदावंद यस्सु मसीह के इस चुनाव के बारे में बहस की थी। आइए आज सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है, उसका छठा बाब और उसकी 17वीं आयत से आज हम देखेंगे। और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। चुनाव हो गया। और मुकद्दस लूका के इंजीली बयान से हमें ऐसा लगता है कि खुदावंद यस्सु मसीह पहाड़ पर थे जब उन्होंने इन 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें शागिर्द और रसूल होने की सआदत बख्शी। जब ये सारा काम हो गया तो अब लूका हमें बताते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उतरकर उस पहाड़ पर जहां पर वो थे, उतरकर एक हमवार जगह पर आए। और जैसा कि वतीरा था, हजूम, एक बड़ी भीड़ हमें नजर आती है जो खुदावंद यस्सु मसीह की मुंतजिर थी। अगर हम यूनानी मतन पर गौर करें तो वहां पर हजूम हमेशा सीगाए जमा में इस्तेमाल हुआ है, यानी एक हजूम नहीं, कई हजूम, क्राउड्स ऑफ पीपल वर फॉलोइंग जीसस। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने लोग थे जो खुदावंद यस्सु मसीह से मिलने के लिए, उसकी तालीम को सुनने के लिए और अपनी अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए खुदावंद यस्सु मसीह के पास आया करते थे। अब खुदावंद यस्सु मसीह एक बहुत अच्छे उस्ताद थे। इससे पहले कि वो शागिर्दों को कुछ करने के लिए कहते, उन्होंने पहले खुद करके दिखाया। ही लेड बाय एग्जाम्पल। खुदावंद यस्सु मसीह पहाड़ से उतर रहे हैं, शागिर्द उनके पीछे पीछे हैं और एक बड़ी भीड़ है, बल्कि भीड़ें हैं जो खुदावंद यस्सु मसीह की मुंतजिर हैं। और अगर हम देखें तो लूका हमें बताते हैं कि कहां कहां से ये लोग खुदावंद यस्सु मसीह के पास आए थे। वो हमें बताते हैं कि ये सारे यहूदिया से और यरूशलेम से और सूर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आए थे। हमें जनूब का जिक्र मिलता है, यरूशलेम और यहूदिया के इलाके का जिक्र मिलता है। हमें मशरिक के इलाके का जिक्र मिलता है। सूर और सैदा से लोग, वो बहरी किनारा, वो बहरे कुलजम का साहिल, वहां से लोग खुदावंद यस्सु मसीह के पास आए थे। शोहरत फैल चुकी थी। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम अपने अरूज पर थी, अपनी ज़ेनिथ पर हमें नजर आती है। और खुदावंद यस्सु मसीह ने क्या किया? और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए।
خداوند یسوع مسیح نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ زندگیاں جو ابلیس کے ہاتھوں لتاڑی جا رہی تھیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کو اچھا کر دیا، ان کو بدروحوں سے پاک کر دیا، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ لوگوں کا یہ ایمان تھا کہ اگر وہ اس کی پوشاک کا کونا تک چھو لیں گے تو وہ اپنی اپنی بیماریوں سے شفا پا جائیں گے، اور وہ پاتے بھی تھے، کیونکہ لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ قوت خداوند یسوع مسیح کے وجود میں سے نکلتی تھی۔ اب جب خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ایک اچھے اپرینٹس کی طرح خداوند کے شاگرد یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا مقام آیا کہ لوگ ان کی پوشاکیں چھونا چاہتے تھے۔ پطرس اور یوحنا کا رومال جس کو چھو جاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ تو جیسا استاد ویسے ہی اس کے شاگرد، لیکن ابھی ان کی اپرینٹس شپ چل رہی ہے، ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، ابھی وہ تعلیم پا رہے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، خداوند یسوع مسیح نے پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا جن کی آگے چل کر ان سے توقع رکھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 6 باب ہے اور اس کی 20ویں آیت۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیتے تھے وہ بھی شفا پا جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ناپاک روحوں کو ڈانٹتے تھے اور وہ لوگوں کو چھوڑ کر چلی جاتی تھیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جب ہجوم ایک بھیڑ ان کے سامنے ہو اور وہ ان کو تعلیم نہ دیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا تو یہ وتیرہ تھا کہ وہ پہلے تعلیم دیتے تھے اور پھر اپنی تعلیم کو درست اور سچا ثابت کرنے کے لیے وہ معجزات کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور اس بھیڑ کو جو جمع ہو چکی تھی تعلیم دینے لگے۔ اب اس کے آگے کی آیات میں خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم پائی جاتی ہے وہ ہمیں دوسری اناجیل میں بھی ملتی ہے۔ مقدس متی کے انجیلی بیان کو اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش یہی تعلیم ہمیں پہاڑی واز کی شکل میں مقدس متی کے انجیلی بیان کے 5ویں، 6 اور 7ویں ابواب میں نظر آتی ہے۔ لیکن مقدس متی کے انجیلی بیان میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر چلے گئے اور اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو تعلیم دی، اور وہاں جو تعلیم پائی جاتی ہے وہ بھی مبارک بادیوں سے شروع ہوتی ہے، اور 8 مبارک بادیاں بیاٹیچیوڈز ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں۔ یہاں پر منظر تھوڑا سا مختلف ہے،
لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر سے اپنے شاگردوں کے ساتھ اترے، بھیڑ میں معجزات دکھائے اور پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگے۔ تعلیم کم و بیش وہی ہے جو ہمیں مقدس متی کے انجیلی بیان میں نظر آتی ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو وہاں نظر آتی ہیں، یہاں نہیں ہیں، یا چند چیزیں ایسی ہیں جن کا یہاں پر اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مقدس متی نے اپنا ایمفسس رکھا، انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھا جن کے لیے وہ اپنا انجیلی بیان لکھ رہے تھے، یعنی کہ یہودی۔ لوکا ایک بالکل مختلف پرسپیکٹو کے ساتھ اپنا انجیلی بیان لکھ رہے ہیں، وہ غیر یہودیوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تو لکھنے کے انداز میں، ڈکشن میں، الفاظ کے معنی میں ڈفرنس ضرور ہو سکتا ہے، فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں کوئی جھول تھا یا کوئی تضاد تھا۔ میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ جب آپ کوئی انجیلی بیان پڑھ رہے ہوں تو اس کو اسی انجیلی بیان میں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تشریح کریں۔ میں مقدس متی کا چشمہ لگا کر مقدس لوکا کے انجیلی بیان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو سمجھا سکتا ہوں۔ متی کا مطمع نظر کچھ اور تھا، لوکا کا مطمع نظر کچھ اور ہے۔ ہمیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کو مقدس لوکا ہی کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ اب ایک فرق تو بالکل ظاہر ہے جو سامنے نظر آ گیا۔ متی 8 مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، لوکا صرف 4 پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ 4 افسوس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو 4 بیاٹیچیوڈز ہیں اور 4 ووز ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں، اور ان کو ہمیں علیحدہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مبارکبادی اور پھر اس کے ساتھ اسی کا کورسپونڈنگ افسوس ہمیں نظر آئے گا، اور اس طریقہ کار کو بائبل مقدس میں پیراللزم کہتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں اور خاص کر نظم کی کتابوں میں، اور پھر زبوروں کو دیکھ لیجئے تو وہاں ہمیں بے انتہا پیراللزم نظر آتی ہے۔ پیراللزم کہتے ہیں ایک ہی بات کو 2 مختلف طریقوں سے بیان کر دینا۔ اب یہ دونوں طریقے مثبت بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی بات کو کہنے کے 2 مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور ایک اور طریقہ پیراللزم کا یہ ہے کہ پہلے اس بات کو مثبت طور پر پازیٹیولی بیان کر دینا اور پھر اسی کی ضد، اسی کا متضاد سامنے لے آنا تاکہ بات کی گہرائی کو سمجھا جا سکے۔ بات ہے ایمفسس کی، کسی چیز پر زور دینے کے لیے پیراللزم ایک اچھا طریقہ ہے، اور یہاں پر ہمیں وہ پیراللزم نظر آئے گی۔ میں تھوڑا سا مختلف انداز سے آیتوں کی ترتیب کو بدل کر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 20ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک مبارکبادی نظر آتی ہے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ یہ تو ایک مثبت طریقہ تھا اپنی بات کو اپنے شاگردوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں 24ویں آیت میں تو وہاں لکھا ہے، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ اوپر غربت کی بات ہو رہی ہے، دولت کے نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر دولت مند پر افسوس کیا جا رہا ہے۔
تو ایک ہی بات کو کرنے کے دو مختلف طریقے ہمارے سامنے آ گئے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہے پہلی مبارکبادی مقدس لوکا کے انجیلی بیان کی؟ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے غریب خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، یا اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہر دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے رہ جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو خدا کی بادشاہی کے باہر غریبوں کی ایک لائن لگی ہوتی، اور ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ اس کی زندگی میں غربت ہو تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امیر شخص، جس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جوان تھا، سردار تھا، حاکم تھا، ایک امیر آدمی تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے خداوند، اے نیک استاد، میں کون سی نیکی کروں کہ خدا کی بادشاہی کا وارث بنوں؟ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا، کون سے حکم؟ خداوند یسوع مسیح نے 6 حکم گنوا دیے۔ اس پر وہ امیر آدمی خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں لڑک پن سے ان پر عمل کرتا آیا ہوں، تو کیا خدا کی بادشاہی میں میرا داخل ہونا پکا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، نہیں، ابھی راستے کی ایک رکاوٹ باقی ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے، تو تو خدا کی بادشاہی کا وارث بن جائے گا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دولت مند شخص وہاں سے غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ اپنی دولت گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اور اس کے خدا کے راستے میں، اس کے اور اس کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ اس کی دولت تھی۔ وہ خدا پر توکل نہیں کرتا تھا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کا کل بھروسہ، کل توکل اپنی دولت پر تھا۔ دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم کلام میں بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جو دولت مند تھے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو اپنے اور اپنے خدا کے راستے کی دیوار نہیں بننے دیا۔ یہاں پر غریب ہونے کا مطلب وہ جسمانی غربت نہیں ہے۔ غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خدا پر، اپنے رب پر کل اور مکمل بھروسہ اور توکل رکھنا۔ ٹوٹل ڈیپینڈنسی اپون گاڈ۔ جب کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے نا، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا اور اپنی دولت کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ جب ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے تو ہمارا بھروسہ ہماری دولت بن جاتی ہے، ہماری ویلتھ بن جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، میں کچھ بھی کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن وہ شخص جو خدا پر توکل رکھتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، چاہے اس کے پاس بے انتہا دولت ہی کیوں نہ ہو، وہ دولت کبھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہاں غربت سے مراد غریب ہونا یا جسمانی طور پر غریب ہونا نہیں ہے، طبعی طور پر غریب ہونا نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے ہمارا رویہ. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ اگر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ہمارے مالک خدا پر رہتا ہے تو پھر دولت ہو یا نہ ہو ہم مبارک ہیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا. یہ بات وہ دنیا والوں سے نہیں کر رہا تھا، وہ ان سے بات کر رہا ہے جو اس کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور وہ ان کو سکھانا چاہتا ہے کہ اب سے تمہاری ٹوٹل ڈیپینڈنسی اپنے رب پر، اپنے خدا پر ہونی چاہیے. وہ جو اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ اسی دنیا میں تسلی پا چکے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی دولت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کر سکتے. وہ خدا کی بادشاہی میں اپنا مقام خرید نہیں سکتے. وہ اپنی دولت سے اپنے لیے نجات نہیں کما سکتے. اس کے لیے ان کو مکمل طور پر، کلی طور پر خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا. تو مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے. جب بادشاہ پر بھروسہ کر لو گے تو پھر تم اس کی بادشاہی کا حصہ بنے رہو گے. لیکن اگر اپنی دولت پر بھروسہ کرو گے تو تم اپنی تسلی پا چکے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں افسوس تم پر. سو اٹ از اے میٹر آف ٹرسٹ. ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ کیا ہم ایک زندہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، یا اپنی پوزیشنز پر، اپنی ویلتھ پر، اپنی دولت پر؟ خدا کی بادشاہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلی مبارکبادی اور اگلے افسوس کی طرف. 21ویں آیت کو دیکھیں، لکھا ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہو گئے. اور 25ویں آیت میں لکھا ہے افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہو گئے. وہی ایک بات ہمیں دو طریقوں سے بیان ہوتی ہوئی یہاں پر ملتی ہے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے بھوکے ہو، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے سیر ہو. اگر بھوکے ہو تو مبارک ہو، اگر سیر ہو تو پھر بھوکے ہو جاؤ گے. اگر ہم پہلی مبارکبادی اور پہلے افسوس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو بات وہی ہے. بھروسہ کس پر ہے؟ بھروسہ خدا پر ہے. وہ مہیا کرے گا، اور جب وہ مہیا کرے گا تو ہم آسودہ رہیں گے. اگر ہمارا بھروسہ، ہمارا تکیہ ہمارے خداوند پر ہے تو پھر چاہے روکھی سوکھی کھانے کو ملے، ہم شکر گزاری کے ساتھ بھی اس کو قبول کریں گے. خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب میری شاگردیت میں آؤ گے، جب میرے پیچھے چلو گے تو ایوری تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بیڈ آف روزز فار یو. مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس دنیا کی جسمانی بھوک تمہارے لیے خدا کی بادشاہی میں آسودگی کا باعث بنے گی. لیکن اگر یہاں پر ہم سیر ہو کر کھاتے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا مہیا نہیں کرے گا اور ہمیں سیری نہیں عطا کرے گا. مطلب وہی ہے، بھروسہ کس پر ہے. اگر ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اگر کبھی روکھی سوکھی بھی کھانے کو مل گئی تو ہم شکر گزاری کریں گے، اور کبھی ہمیں سیر ہو کر بھی کھانے کو مل گیا تو ہم تب بھی خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور اسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وہ کب اور کیسے ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. لیکن اگر ہمارا بھروسہ ہمارے اپنے وسائل پر ہے، اپنی دولت پر ہے، تو پھر ہم ہمیشہ ہی اپنے لیے اچھا مہیا کریں گے اور ہمیشہ ہی سیر ہو کر کھائیں گے. لیکن
خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب تم بھوکے ہو گے۔ اسی طرح اگلی مبارک بادی پر چلتے ہیں، لکھا ہے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہنسو گے۔ اور پھر اگر اسی کا کورسپونڈنگ افسوس ہم دیکھیں گے تو لکھا ہے افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت آنسو بہاتے رہیں؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا منہ بسور کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور ماتم کر لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے پھر اس مبارک بادی کا اور اس افسوس کا؟ مطلب ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا اپنے گناہ پر، کیونکہ وہ گناہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، اور اگر خدا نے اس گناہ کو بخش دیا ہے اور ہمیں اپنی قربت میں آنے کا فضل بخشا ہے تو کم از کم ہمیں اس گناہ پر نادم ہونے کی ضرورت ضرور ہے۔ اور نہ صرف اپنے گناہ پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے گناہوں پر بھی آنسو بہانے کی ضرورت ہے، ماتم کرنے کی ضرورت ہے، خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند اگر تو نے مجھے اپنے فضل میں شریک کر لیا ہے تو میرے اس بھائی کو اور میری اس بہن کو بھی اپنے فضل کے تخت کے پاس لے آ، ان کے لیے ماتم کرنا ہے، ان کے لیے رونا ہے۔ اگر ہم خوشی میں یہ وقت گزار دیں گے تو لکھا ہے کہ تم روگے، اور اگر ہم ندامت میں اور ماتم کرنے میں اور رونے میں یہ زندگی گزارتے ہیں اپنے گناہ کے لیے اور دوسروں کے گناہ کے لیے، تو پھر لکھا ہے کہ ہم مبارک ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اگر ہم 26ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابھی تک خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو بھوکے ہیں، مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے وجہ بتا دی، جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں۔ ابھی اس پر بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری گھڑی کی سوئیاں بہت ظالم ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خیر، ہم اس بات کو اپنے اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے اس کو بحال کریں گے، اور پھر ہم مزید خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جون آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔